इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त सन 1447 हिजरी का योम आशूर है और इस वक्त हम ब्रेडफोर्ड यूके में मौजूद हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मोमिनीन की कसीर तादाद, जिसके अंदर ज़ैनबियात हैं, हमारे मासूम बच्चे हैं, जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जो कि जुलूस जो है वो काफ़ी आगे तक है। हम इसको कवर करेंगे और यहाँ पर लोगों के तासुरात लेंगे कि उनका जो जज्बा है वो क्या है। और ये मासूम बच्चों के साथ, क्योंकि वेदर भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी रेनी वेदर है, इस वक्त थोड़ी सी बारिश थमी है, और मगर ये कि हर दफ़ा आप देखते हैं कि चाहे शदीद गर्मी हो या शदीद बारिश हो या बर्फ़बारी हो, तो वेदर की कोई भी सूरत हाल हो, मगर जज्बे में जो है वो कमी कभी भी नहीं देखी गई। एक बहुत बड़ी तादाद हमेशा जो है वो आशूरा के इस मसीरे के अंदर शामिल होती है और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरह से बहुत ही नूरानी और रूहानी मंज़र है कि इमाम हुसैन सलाम के खून नाहक के सदक़े में जो इस्लाम को महफूज किया गया, इस्लाम महफूज हुआ, उसकी याद मनाने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो आपके सामने मौजूद है। सरकार सैयद शुहदा का पैगाम जो है इस वक्त आफाकी पैगाम है। एक वक्त था कि जिस वक्त अगर आप तारीख़ के झरोकों में जाएं और उसको अगर देखें तो आप देखेंगे कि इमाम हुसैन सलाम को क़िल्लत अंसार थी, लोग नहीं थे। सिर्फ हम सुनते हैं कि 72 शुहदा के साथ आपने क़याम किया और जो है वो आशूरा के दिन असर तक जो है वो इमाम बिल्कुल तन्हा थे और इमाम की शहादत असर आशूरा जो है वो अंजाम पाई और उसके बाद नालबंदी की गई और इमाम की लाश पे जो है वो घोड़े दौड़ाए गए। मगर आप उस खून नाहक की तासीर देखें, उसका आप पैगाम देखें और जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा की हिकमत देखें, और पर ढाए गए मज़ालिम को जो उन्होंने बर्दाश्त किया और इस पैगाम हुसैनी के लिए सब कुछ वक़्फ़ कर दिया, किस तरह से इस पैगाम को फैलाया कि इस वक्त हम इंग्लिस्तान में मौजूद हैं और आपको यकीन आप ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त जैसे किसी इस्लामी मुल्क के अंदर हैं, इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की मौजूद है। ये वो पैगाम है जिसको कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फैलाया। पूरी कोशिश की बनी उमैया ने, बनी अब्बास ने, कि ये पैगाम जो है वो ना पहुँच पाए, ना फैल पाए और इसको रोका जाए और करबला के अंदर जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। फ़ारसी शायर का शेर, बहुत खूबसूरत शेर है, करबला करबला मीमुंद कर ज़ैनब नबूद, कि करबला के अंदर ख़त्म हो जाती अगर जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा मौजूद ना होती। ये जनाब ज़ैनब कुबरा सलवातुल्लाह अलैहा का जो है ये कारनामा है, ये उनका जिहाद है कि जो पैगाम हुसैनी पूरी दुनिया के अंदर आम हुआ और बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जितनी इस पर कदगनें लगाई गई, जितना इसको रोका गया, जितना इसको जो है वो कोशिश की गई कि इसको जो है वो कंट्रोल किया जाए, उतना ये जो है वो ज़्यादा बढ़ता चला गया और जो है वो थमने में नहीं आया। अब देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त जो है वो ब्रेडफोर्ड के अंदर मौजूद है। सीना ज़नी मातमदारी हो रही है, पुरसा दिया जा रहा है सैयद शुहदा को, उनके आवान अंसार का, उनकी औलाद का। और इस वक्त हमारी बात हो रही थी कि किस तरह से जो है वो एक स्ट्रेटजी थी बनी उमैया और बनी अब्बास की कि जो है वो इसको इस पैगाम को बाहर ना जाने दिया जाए। मगर आपने देखा कि किस तरह से जो खुदाई जो मंसूबा था वो किस तरह से कामयाब हुआ और होता चला जा रहा है। जितना अज़ादारी को रोकने की कोशिश की जाती है उतना ही इन्फिजार नूर होता है, यानी कि नूर का जिसको इन्फिजार कहते हैं, धमाके को, तो वो इस तरह से वो इन्फिजार नूर होता है और पूरी दुनिया में उसकी किरणें फैल जाती हैं। एक वक्त आया कि जिस वक्त लोगों को दर बदर किया गया, लोगों को शहीद किया गया, लोगों को कत्ल किया गया, कि जो भी करबला की ज़ियारत को जाता था उसको कुछ बादशाहों ने ये लगाया कि भाई पाबंदी के जो भी करबला की ज़ियारत को जाएगा उसका एक हाथ काट दिया जाएगा। और उसके बाद जब देखा कि लोग नहीं रुक रहे हैं तो कहा कि दोनों हाथ काटे जाएंगे या एक पैर काट दिया जाएगा। तो इस सूरत से भी जो है ना लोग नहीं रुके और करबला की ज़ियारत जो है वो मुतवातिर जो है वो होती रही। और ये तारीख़ है, मतलब ये कोई ये मामूली बात नहीं है कि दो भाई जाएं और फिर गर्दन ज़दनी का हुक्म हुआ कि एक जाएगा और एक को जो है वो छोड़ा जाएगा। तो बड़ा कहता है कि मुझे शहीद करो, ये छोटा है, छोटा कहता है कि मुझे शहीद करो, ये बड़ा है। ये रुका नहीं अज़दारी, इस जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सका। और आज भी जो तागूत ज़मन है, जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है, जो अपनी एक लाठी से सबको हाँकना चाहता है, वो भी आजिज़ है इस करबला की को, वो समझ नहीं पा रहे हैं इसके अंदर जो क़ुव्वत है,
جو طاقت ہے، جو حمیت ہے، جو ولولہ ہے، جو جوش ہے، اس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے، کیلکولیٹ نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمیشہ حسینیوں کے ہاتھوں سے ہزیمت کا سامنا ان کو ہوتا ہے۔ آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں کچھ عرصے پہلے دیکھا ہی ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے وہ طاغوت کی ناک رگڑی گئی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کربلا کا معجزہ ہے، اور کربلا کے پیغام پہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ جتنا دبایا گیا یہ تاریخ گواہ ہے کہ اتنا انفجار نور ہوا، پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کی کرنیں پھیلی ہیں، لوگوں کو در بدر کیا گیا، لوگوں کے اوپر سے حیات کو تنگ کر دیا گیا، لوگ جو ہے وہ اپنے آبائی وطنوں کو چھوڑ کر مختلف جگہوں پر مہاجرت اختیار کی، مہاجر ہوئے، مگر اس کا دشمن سمجھ رہا تھا کہ ہم نے پروگنڈا کر دیا، مدینے سے نکال دیا، عراق سے نکال دیا، مکے سے نکال دیا ان کو، مگر وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا یہ جہاں جائیں گے فکر حسینی کو ساتھ لے کر جائیں گے، یہ جہاں جائیں گے امام حسین السلام کی عزا کو ساتھ لے کر جائیں گے، جو کہ ایک جزیرۃ العرب کے اندر محدود تھی، وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور اس وقت پورے یورپ کے اندر، افریقہ کے اندر، تمام دنیا بھر کے بر اعظموں میں کوئی جگہ، کوئی منطقہ ایسا نہیں ہے اس وقت، چھوٹے چھوٹا گاؤں قریہ جہاں پر سید الشہداء امام حسین السلام کی عزاداری نہیں ہوتی، جہاں پر امام حسین السلام کا پیغام نہیں پہنچا، اور چونکہ مظلومیت کا پیغام ہے اس لیے دلوں پہ اثر کرتا ہے فوراً۔ دوسری اس کے اندر وہ جاذبیت ہے، بہت بڑے بڑے جو مفکرین ہیں، جو دانشور ہیں، انہوں نے لکھا کہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں سے سیلاب گزرے، کہیں سے طوفان گزرے اور اپنے ساتھ میں اس آر اطراف کی چیزوں کو بہا کر اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ تو عزاداری کی مثال اس طوفان کی سی، اس قوت، اس طاقتور طوفان کی ہے کہ وہ لوگوں پر اثر کرتا ہے، اور ان دلوں کو جو حریت رکھتے ہیں، جو آزاد انسان ہیں، جو کسی کے تابع نہیں ہیں، جنہوں نے گلے میں کسی کا پٹا غلامی کا نہیں ڈالا ہوا، ان کے دلوں پہ اثر کرتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ حسینی بناتا ہوا لے کے آگے بڑھتا ہے۔ یہ اس کی مثال موجود ہے۔ کہاں 61 ہجری کا عاشورہ تھا جہاں پہ سید الشہداء آواز دے رہے تھے کہ ہے کوئی حل من ناصر ینصرنا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آوازیں ہیں جو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہہ رہی ہیں پوری دنیا سے۔ یہ وہ مظلومیت کا پیغام تھا، یہ وہ جو ہے وہ پیغام ہے، اور اس کا جو اثر ہو رہا ہے، اس کا جو پوری دنیا کے اندر اس کا اثر پڑ رہا ہے وہ یہ کہ تعارف جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے۔ کل جب امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا تشریف لائیں گے تو ان کو جو ہے وہ یہ بات جب وہ کریں گے کہ میں ان کا فرزند ہوں جن کو بھوکا و پیاسا شہید کیا گیا، الذی قتلہ عطشانا و غریبا، کہ میں ان کا فرزند ہوں جن کو بھوکا اور پیاسا جو ہے وہ شہید کیا گیا، تو لوگ جانتے ہیں، لوگ سمجھ جائیں گے فوراً کہ ان کا تعلق کس مکتب فکر سے ہے، یہ انسانیت کے نجات دہندہ ہیں، اور یہ جو کہ مسلمانوں کے اندر مختلف فرقے ہیں اور جو خود ساختہ بنائے گئے ہیں، جو کہ دہشت گرد لوگوں کو سامنے رکھ کر اور ان کے اوپر اسلام کا لیبل لگایا گیا ہے، وہ سب تمام چیزیں باطل ہو جائیں گی، کیونکہ یہ پیسفل پروسیشنز، یہ پیسفل جو عزاداری ہے پوری دنیا کے اندر ہماری تاریخ ہے کہ ہماری کیسے کوئی خودکش برآمد نہیں ہوتا، ہم کسی کے املاک کو نہیں جلاتے، کسی کو لوٹتے نہیں، جو ہمارے مخصوص روڈ ہوتے ہیں اس سے ہم عزاداری کرتے ہوئے پیغام دیتے ہوئے امام حسین السلام کی مظلومیت کا اور گزر جاتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا فرقہ بھی ہے، ایک ایسی قوم بھی ہے، حالانکہ یہ فرقہ نہیں ہے، اصل اسلام یہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو محرم میں سیاہ پوش ہوتے ہیں، جو سینہ زنی کرتے ہیں، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ گریہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے آگے کا تام پیش کر دیتے ہیں، خود بھوکے رہ لیتے ہیں، دوسروں کو کھلا دیتے ہیں امام حسین السلام کے نام پر۔ تو جب امام زمانہ علیہ السلام آ کر اعلان کریں گے اور بتائیں گے کہ میں کون ہوں، تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ انہی کے امام ہیں جنہوں نے جس قوم نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، جس نے اپنا کھانا دوسروں کو دے دیا، جس نے کسی کے املاک کو لوٹا نہیں، جس نے کسی کے عبادت گاہوں کو نہیں جلایا، جس نے کسی کے گھروں کو نہیں جلایا۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر انسانیت کا پیغام ہے۔ تو ایک بہت ہی ایک الہی ایک منصوبہ ہے جو کہ اپنے حساب سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج اگر ان بادشاہوں کو، ان ظالمین کو، ان سلاطین کو، ان مجرمین کو، ان خائنین کو، ان فاسقین کو آج زندہ کیا جائے اور دکھایا جائے کہ تم جس وقت سمجھتے تھے کہ تم لوگوں کی گردن زدنی کر رہے تھے، لوگوں کے سر مار رہے تھے یا حسین کہنے پر، اور تم سمجھتے تھے کہ تم اس پیغام کو مٹا دو گے، تم اس کو چھپا دو گے، تو آؤ آ کر دیکھو پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے تمام بر اعظموں کے اندر دیکھو تم کہاں گئے، تمہارا نام و نشان تک موجود نہیں ہے، مگر لبیک یا حسین کی صدا، امام حسین السلام کا پیغام، وہ معارف، وہ معانی، وہ قرآن کی تفاسیر، وہ تلاوت، وہ خدا کا پیغام اس وقت جو ہے وہ عام ہے، زیادہ عام ہو رہا ہے، اور یہ رک نہیں سکتا ہے۔ اور جو بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت ان سلاطین کی پیروی کرتے ہوئے شیعوں پہ قدغن لگائے گا، حسینیوں پہ قدغن لگائے گا، وہ روکے گا، تو وہ خام خیالی میں ہے۔ وہ جائے اور تاریخ کا مطالعہ کرے اور عبرت لے، تاریخ سے عبرت لے کہ تاریخ نے کس طرح سے ان ظالمین کو کوڑے دانوں کے اندر پھینک دیا، اور بعض کا تو ذکر بھی جو ہے وہ تاریخ کے کوڑے دانوں میں نہیں ہے۔
ان کا کوئی کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، مگر امام حسین السلام کا نام اور جو امام حسین السلام کے ذکر سے جڑا اس کا نام جو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے۔ ناظرین مسلسل جو ہے وہ آپ کو ہم زیارت کروا رہے ہیں اپنے ان ناظرین کو جو کہ دور دراز علاقوں میں ہیں۔ بریڈ فورڈ کے اندر اس وقت ایک شاندار جلوس ہے، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنے پورے جذبے کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ۔ یہ بہت ہی مرکزی جلوس ہے، کافی قدیم جلوس ہے اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت جو ہے وہ حسینیہ کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ آج یوم عاشور ہے اور سن 1447 ہجری کا، جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ ہم اس میں داخل ہو گئے ہیں اپنی عزاداری کو لے کر، تمام مصائب کے ساتھ، تمام ان قدغنوں کو، ان بیریئرز کو گراتے ہوئے، جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے، امام حسین السلام کے پیغام کو لے کر اس وقت جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک کثیر تعداد جو ہے وہ لوگوں کی موجود ہے، جس کے اندر معصوم بچے ہیں، جس کے اندر خواتین ہیں، جس کے اندر بزرگ مرد و خواتین ہیں، جس کے اندر جوان ہیں۔ اس پر سینہ زنی ہو رہی ہے، نوحوں کے ذریعے سے، ان اشعار کے ذریعے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کو امام حسین السلام کا پیغام بتایا جا رہا ہے کہ اصل اسلام کیا ہے، اسلام یعنی سلامتی کا مذہب کیا ہے، اور اس کو جو پوری دنیا کے اندر پورٹری کیا جاتا ہے، جس طرح سے اسلام کی ایک شکل خاص بنا کے جو ہے وہ ایک وحشتناک بنا کے دکھائی جاتی ہے، اس کو یہاں پہ باطل کیا جاتا ہے۔ ان جلوسوں کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کیا ہے، اور اس میں سب کے لیے کس قدر امن اور سلامتی کا پیغام ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ڈسپلن کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ سینہ زنی کرتے ہوئے عزادار اس وقت جو ہے وہ حسینیہ کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ پیغام ہے جس نے ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے چاہے ہندوستان کے اندر مومنین پہنچے ہوں، افریقہ میں پہنچے ہوں، یورپ میں پہنچے ہوں، دنیا میں کسی منطقے میں پہنچے ہوں، لوگوں کو سمجھ میں آئے زبان یا سمجھ میں نہ آئے، اس کی عزاداری کی ایک خاص ایک اور خصوصیت کے اوپر بات کروں گا کہ بعض دفعہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ عزاداری کی اپنی ایک زبان ہے، یہ اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے کی زبان سمجھ میں آئے، مگر انسان کا گریہ کرنا، انسان کا رونا، انسان کی جو باڈی لینگویج ہے اس پہ مصائب کو بیان کرنا، عزاداری اپنی ایک زبان، خود ایک زبان رکھتی ہے اور اپنا پیغام پہنچا دیتی ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے اس وقت شاعر حسینیہ بھی دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں علم اور تابوت کے ذریعے سے، اور اس وقت ذوالجناح کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ یہ وہ اسب وفادار ہے جس نے آخر دم تک امام حسین السلام کا اور آپ کے اصحاب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وقت آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو مصائب بیان کی جاتے ہیں اس میں ذوالجناح کا ذکر، زیارت ناہیہ کے اندر امام زمانہ روح ارواح الفدا نے ذوالجناح کی جو وفاداری تھی اس کو بیان کیا، اس کے اوپر سلام کیا، اور اس نے ہزاروں تیر کھائے ان یزیدی، ان ملعون جو کہ کہنے کو تو انسان تھے مگر وہ دل حیوانی رکھتے تھے، اس حیوان نے ہو کے جو ہے وہ ایک وفاداری کی وہ مثال قائم کی جو کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ قائم رہے گی۔ اور اسی کی وجہ ہے کہ شاعر حسینی میں عزاداری کے مراسم اعضاء میں ذوالجناح کو ضرور تیار کیا جاتا ہے اور اس کو لایا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کی زیارت کی جاتی ہے، اس کی شبیہ بنائی جاتی ہے جس ذوالجناح نے خود بھوکا پیاسا رہا، اور جب مولا ابوالفضل عباس السلام ترائی پہ لے گئے اس کو اور ترائی پہ قبضہ کیا گھاٹ پہ، اور پانی نہیں پیا، چلو سے اشقیاء کو پانی دکھایا، تو اس وقت اسب وفادار سے کہا کہ تو پانی پی لے، تو اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ وہ وجہ تھی کہ زیارت ناہیہ میں امام نے اس کے اوپر سلام کیا، اور یہ وجہ ہے قیامت تک جب تک عزاداری ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ شاعر حسینی میں ذوالجناح کی شبیہ ضرور دیکھیں گے، اور ہماری اس کے ساتھ عقیدت اور محبت لازوال ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم ہر اس چیز سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں جس نے ذرہ برابر بھی امام حسین السلام کا اور آپ کے اصحاب کا ساتھ دیا، اور ہر اس شخص سے اور ہر اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو امام حسین السلام کو جس نے رنج اور مصیبت میں مبتلا کیا۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک بار پھر بتاؤں ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ اس وقت ہم موجود ہیں انگلینڈ کے شہر بریڈ فورڈ کے اندر، اور بریڈ فورڈ کے اندر روز عاشوراء ہے، اور یہ بہت ہی قدیمی جلوس ہے جو اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں بہت بڑی تعداد مرد و خواتین کی ہے جو سینہ زنی کر رہے ہیں، پوری دنیا کو امام حسین السلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا ایک تاریخی واقعہ ہے، جب امام حسین السلام کی لاش پہ نال بندی ہو گئی، گھوڑے دوڑائے جا چکے، سب کچھ ہو گیا، جب اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہو چکا تھا۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، چونکہ آپ جو عالمہ تو غیر معلمہ ہیں، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہمارے لیے آپ نے امام وقت سے سوال کیا
کہ یا زین العابدین آپ امام وقت ہیں، یہ بتائیں کہ کیا میری ماں نے سید الشہداء کو چکیاں پیس کے اس دن کے لیے پالا تھا کہ ہم بے گور و کفن اس تپتے صحرا کے اندر اپنے ماجائے کو میں چھوڑ کے جاؤں؟ تو اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ پھوپھی جان ایک وقت آئے گا کہ یہ کربلا مرج خلائق بنے گی، مختلف راستوں سے پوری دنیا سے لوگ وہاں آئیں گے۔ آج آپ دیکھیں ہوائی راستوں سے، بحری راستوں سے، پیدل مشایا کرتے ہوئے، بسوں کے ذریعے سے، گاڑیوں کے ذریعے سے پوری دنیا سے عزادار اپنے آپ کو وہاں پر پہنچاتے ہیں، اور اس وقت وہ ریگستان نہیں ہے، وہ گلستان بن چکا۔ وہ جنت کے ایک ٹکڑے، وہ جنت کا ایک ٹکڑا تو تھا ہی، کیونکہ اس نے اپنی آغوش میں سید الشہداء کو لیا گیا ہے، مگر بظاہر سامنے سے دیکھنے میں وہ ایک ریگستان تھا، مگر اس وقت وہ گل و گلزار ہے۔ پوری دنیا اس وقت پوری دنیا کے اندر کربلا کا تعارف ہے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، چونکہ کربلا نے سید الشہداء کو اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے۔ اور جیسے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پھوپھی جان ایک وقت آئے گا کہ کربلا مرجع خلائق بنے گی، پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ کربلا کی طرف جو ہے وہ زیارت کے لیے سید الشہداء پہ آئیں گے، اور یہ پیغام رکے گا نہیں، اور وہ پیغام رکا نہیں۔ یہ تاریخ گواہ ہے، چاہے وہ منی کے اندر عزاداری کے ذریعے سے پھیلایا گیا ہو، یا اپنی جانیں دی گئی ہوں، ہاتھ پیر قطع کرائے گئے ہوں، گردنیں کٹوائی گئی ہوں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی گئی ہوں، در بدریاں برداشت کی گئی ہوں، ہجرتیں اٹھائی ہوں، کچھ بھی کیا ہو، مگر مومنین نے جو ہے وہ اس کے اوپر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس صبر کا صلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پیغام امام حسین السلام کی مظلومیت کا وہ عام ہے، اور یزید لعین جو کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا حاکم بن کے اور امیر المومنین کہلوانا چاہتا تھا، وہ ملعون فاسق مجرم اس وقت طاغیہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک لعنت کا ایک مجسمہ ہے، لعنت کا ایک استعارہ ہے۔ کہیں پر بھی اس ملعون کا نام آتا ہے تو لوگ فوراً لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ اس کی سلطنت پیروں میں رون دی گئی۔ کہاں ہے بنو امیہ کی سلطنت؟ کہاں ہے بنی عباس کے وہ سلاطین جو سید الشہداء کے ماننے والوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو ہجرتوں پہ مجبور کرتے تھے، جیلوں کے اندر ڈالتے تھے؟ وہ سب تباہ و برباد ہو گئے، اور انشاءاللہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا اور جو بھی اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو امام حسین السلام سے ٹکرائے گا خدا اس کو پاش کر دے گا۔ جو اس عزاداری سے ٹکرایا، تاریخ گواہ ہے کہ اس کو خدا نے پاش کر دیا، اور انشاءاللہ جو بھی چھوٹے موٹے طاغوت ہیں ادھر ادھر، وہ جو بھی قیام کریں گے، اگر سید الشہداء کی عزاداری سے ٹکرائیں گے، تشیع سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، اہل بیت علیہ السلام کے سامنے آئیں گے مد مقابل، تو خدا ان کو پاش کر دے گا، جس طرح سے تاریخ نے بیان کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ خانم سیدہ زہرا علی زیدی صاحبہ۔ ہم پڑھتے ہیں یا لیتنی معکم فوضا و فوضا عظیما، اگر میں اس دن ہوتا تو فوج عظیم کی جانب جو ہے وہ حرکت کرتا، مگر خدا نے جو ہے وہ ہمیں 1400 سال کا عرصہ بیچ میں حائل ہے، اور ہم جو ہے وہ اس وقت اس دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہم کیا فوج عظیم اس وقت ہوتے تو فوج عظیم کی جانب ہم حرکت کرتے، کہ آج ہم فوج عظیم کی جانب حرکت نہیں کر سکتے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، وہ کس طرح سے ہم آج بھی اس فوج عظیم کو پالیں؟ اس کی بہترین مثال ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ جو افراد موجود تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کو ابا عبداللہ الحسین پر قربان کیا، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سمجھے رول ماڈل ہیں، جو اصحاب حسین ہیں، اصحاب کربلا ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کو ابا عبداللہ الحسین پہ قربان کیا۔ اس میں اگر آپ امام حسین کے لشکر میں دیکھیں، جس کی تعداد کم سے کم 72، زیادہ سے زیادہ 100 ہے، اس سے زیادہ تاریخ میں نہیں موجود ہے، ان میں وہ لوگ موجود ہیں جس میں 80 سال کے مسلم ابن اوسجہ بھی تھے، 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا۔ امام حسین ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے تھے جو افکار میں، جو کردار میں، جو بلند مرتبہ تھے، کیونکہ شب عاشور جو شب گزری ہے کل رات کی، ویسے ایک شب عاشور امام حسین نے خیمے میں سب کو جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد چراغ کو گل کیا تھا۔ اس کے بعد امام کا ایک خطبہ موجود ہے جو انہوں نے اپنے اصحاب سے کیا۔ اس میں ایک جملہ امام نے کہا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ وہ افراد چاہیے جن کی گردن پر کسی کا کوئی حق موجود نہ ہو۔ یعنی ابا عبداللہ الحسین نے ایک بہت بڑا سمجھے میں میسج دے دیا، ایک بہت بارڈر لائن دے دی کہ اگر آپ کی گردن پر کسی کا حق موجود ہے تو آپ امام حسین کے لشکر میں، امام وقت کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو
تو یہ بہت بڑا میسیج ہے ابا عبداللہ الحسین کی جانب سے. تو ہم نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے کہ اگر ہماری گردن پر کسی کا حق موجود تھے, کیونکہ وہ سفر جو ابا عبداللہ الحسین نے روز عاشور شروع کیا تھا, ہمیں لگتا ہے کہ وہ عصر عاشور ختم ہو چکا ہے, لیکن وہ عصر عاشور ختم نہیں ہوا, وہ سفر ابھی بھی جاری و ساری ہے, اور جو ظہور پہ ختم ہوگا. تو ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. ہم ہر سال عاشور سے گزرتے ہیں, شب عاشور سے گزرتے ہیں. شب عاشور کی رات اگر ہم امام عبداللہ الحسین کے خیمے کی جانب نگاہ ڈالیں تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے کچھ نہ کچھ امام حسین پہ قربان کرنے کے لیے آمادہ تھے. کیا ہمارے پاس آج ایسا کچھ ہے جو ہم وقت کے حسین پہ قربان کر سکتے؟ شب عاشور ہمارے لیے ایک سوال ہے. شب عاشور اور روز عاشور ایک سوال ہے کہ وقت کا حسین آنے والا ہے, اس کی کربلا کے لیے ہم نے خود کو کتنا آمادہ کیا ہے. یہاں جلوس میں خواتین کی بھی تعداد ہے اور مرد حضرات کی بھی ہے. تو ان سب کو اپنے بارے میں اپنا محاسبہ خود کرنے کہ آج روز عاشورہ میں نے اور آپ نے یہاں گزارا ہے, اس سے ہم یہاں کیا لے کر جا رہے ہیں, خود کو وقت کے حسین سے کتنا قریب کر سکتے ہیں. کیونکہ امام حسین نے جو کربلا بپا کی تھی, سب کو لگتا ہے کہ وہ سفر عصر عاشور امام حسین کے گردن پہ جب شمر کا کند خنجر چلا تھا وہاں ختم ہو چکا تھا. نہیں عزیزوں, وہ سفر ابھی بھی جاری ہے. ہم عصر عاشور سے ابھی بھی چل رہے ہیں اور ظہور تک چلتے رہیں گے. تو خود سے سوال کیجئے کہ ہم ان میں اپنا شمار کر سکتے جو اصحاب شہداء کا جو کربلا میں خون گرا, وہ خون کی تاثیر اتنی تاثیر تھی کہ اس نے اس زمین کو پاک کر دیا. تو کیا میرا اور آپ کے اندر وہ پاکیزگی موجود ہے جو وقت کے حسین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکے؟ بہت شکریہ. ایک چیز سید الشہداء امام حسین السلام نے روز عاشورہ ایک تاریخی جملہ کہا, اور یقیناً پوری دنیا اس جملے کو شیعوں کے منہ سے سنتی ہے. امام نے اظہار کیا اس بات کا کہ الدئی و ابن الدئی قد رکضنی بین اثنتین بین ذلت و ذلہ ہیہات من الذلہ, یعنی کہ اس مجرم کے, اس ناپکار کے, ملون فرزند نے مجھ کو لا کر اس دوراہے کے اوپر کھڑا کر دیا جہاں سے ایک راستہ ابدی حیات کو جاتا ہے اور ایک راستہ ذلت اور پستی جنب جاتا ہے. تو حسین ابن علی جو ہے وہ کبھی بھی اس ذلت اور پستی کو قبول نہیں کریں گے, جان دے دیں گے, مگر ابدی حیات کے راستے کو, شرف کے راستے کو, اس اعلیٰ منازل کے راستے کو جو خدا کا راستہ, الہی راستہ ہے, اس کو اختیار کریں گے. جو ہم یہ جملہ آج پوری دنیا کے اندر اس کو تکرار کرتے ہیں, ہیہات من الذلہ, اور بتاتے ہیں کہ ہم کسی بھی طاغوت کے سامنے, کسی بھی مجرم کے سامنے, کسی بھی طاغیہ کے سامنے, کسی کے بھی سامنے جو ہے وہ طاقتور کے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گے. اس سے کیا پیغام جاتا ہے اس پہ روشن؟ ابا عبداللہ امام حسین نے روز عاشورہ چند خطبات دیے ہیں. پہلی جو ابتدا اذان علی اکبر کے بعد ہوئی تھی, امام کے خطبے کی ہوئی تھی, اور اس میں امام کا جملہ موجود ہے کہ موت ذلت سے بہتر ہے اور ذلت آتش جہنم سے بہتر ہے. امام نے کہا میں حسین ابن علی قسم کھاتا ہوں کہ میں باطل کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکاؤں گا, میں ہرگز اپنے سر کو باطل کے آگے نہیں جھکاؤں گا. میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کے اہل و عیال کی حفاظت کروں گا اور دین محمدی پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا. یہ امام کا جملہ ہے جو انہوں نے روز عاشورہ خطبہ دیا. یعنی امام نے بتا دیا کہ صرف حسینیت و یزیدیت کی بات نہیں تھی, یہ حق اور باطل کی بات تھی. امام نے بتا دیا کہ حق کبھی بھی باطل کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا. اسی طرح امام کے بیشبہ خطبات موجود ہیں جو بہت زیادہ کہہ لیں کہ بہت بارڈر لائن سے انسان کو حق اور باطل کی پہچان کرا رہے ہیں. امام حسین نے ہر ایک کے لاشے پر جب امام پہنچے, چاہے حبیب ابن مظاہر کا ہو, چاہے مسلم ابن اوسجہ کا ہو, چاہے جناب جون کا ہو, چاہے جناب علی اکبر کا ہو, امام نے ہر ایک کے لاشے پہ پہنچ کے چند جملات کہے. پھر امام نے ایک خطبہ اصحاب حسین کے ساتھ کیا, پھر امام نے ایک خطبہ یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کیا, پھر امام نے جب میدان کربلا میں اپنی جنگ کا آغاز کیا اس میں امام نے رجز پڑھا, اور جب امام کے گردن پہ شمر کا کند خنجر تھا اس وقت بھی امام کی زبان سے کلمات تھے. ان تمام کلمات کو, ان تمام خطبات کو اگر ہم سمرائز کریں تو امام کا یہی پیغام ملتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو باطل کے آگے نہیں جھکاؤں گا, میں کبھی بھی باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا, چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے, اپنے اہل و عیال کو قربان کرنا پڑے. امام نے بہترین وہ جملہ کہا کہ میں دین محمدی پر, یعنی جو اللہ کا دین تھا, جو حضرت محمد کے ذریعے آیا تھا, اس پر میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں. یعنی یہ کسی کی جنگ نہیں تھی, یہ کوئی خاندانی جنگ نہیں تھی, یہ دین محمد کے دفاع کے لیے امام نے اپنی جان کو اور اپنے اہل و عیال کو قربان کیا. امام کا ایک جملہ ہے اور روز عاشورہ بھی ہے, اور یقیناً آج امام جو ہے وہ شدید جو ہے وہ بھوکے پیاسے تھے, لاشوں پر لاشیں جو ہے وہ اٹھا کر لا رہے تھے. ایک جملہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے, امام نے فرمایا حون علی ما نزل بعین اللہ, پروردگار تو دیکھ رہا ہے جو میرے
قلب کے اوپر گزر رہی ہے. مطلب بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں, بعض شدت, بعض مصائب کی ایسی ہوتی ہے جو انسان ساتھ کھڑا ہوا بھی انسان جو ہے وہ اس کو درک نہیں کر سکتا, جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہی اس کو محسوس کرتا ہے. اس سے ہمارے لیے کیا میسج جاتا ہے؟ اگر آپ ابا عبداللہ امام حسین کی ایک روزہ اس دن کو دیکھیں جو روزے عاشورہ ہے, ہر نبی نے, ہر امام نے ایک وقت میں ایک امتحان دیا, لیکن ابا عبداللہ امام حسین نے ایک وقت میں نہ جانے کتنے امتحان دیے. بھوک و پیاس کا امتحان, جان کا امتحان, مال کا امتحان. کسی کے سامنے اس کی گود میں اس کے 6 مہینے کے بچے کو قتل کر دیا جائے. 18 سال کے کڑیل جوان ابا عبداللہ حسین کے سامنے کربلا کی زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے. 32 برس کا بھائی تھا, بھتیجے کے لاشیں کے ٹکڑے جمع کیے تھے. امام حسین کو پتہ ہے ابھی میری آنکھ بند ہوگی, میری بہنیں, میری بیٹیاں اس خیمے میں موجود ہیں, مستورات موجود تھے, اس خیمے کو آگ لگا دی جائے گی, ان کے سروں سے ردا چھین لی جائے گی. یعنی اتنا سخت امتحان کے بعد بھی حسین کے منہ سے جملہ بار بار نکل رہا ہے. ابا عبداللہ الحسین بار بار کہہ رہے رضن بقضائک و تسلیما لامرک, کہ خدا میں تیری رضا میں راضی ہوں. امام کا صبر, امام کا شکر, یعنی صبر تو صبر تھا لیکن ہر قربانی پہ شکر ادا کر رہے ہیں. جب علی اکبر کو بھیج رہے کہہ رہے ہیں کہ خدا گواہ رہنا, میں اس کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, کردار میں مشابہ رسول خدا ہے. جب 6 مہینے کے بچے کو لے کے چل رہے ہیں, جب اس کے لاشے کو ہاتھ میں لیا, یعنی امام کا صبر و ضبط دیکھیے کہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھ میں ہے. یعنی ایک عام انسان اگر اس کو تصور کرے تو وہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا, لیکن 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھ میں, امام کہتے جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی امام کے گلے پر شبر کا کند خنجر ہے, لیکن اس وقت بھی توحید خدا, توحید, تعریف خدا, توصیف خدا امام کی زبان سے جاری و ساری ہے. یعنی حسین نکھرا ہوا قلندر تھا, حسین بکھرا ہوا سمندر تھا. حسین نکھرا ہوا قلندر تھا, حسین بھپرا ہوا سمندر تھا. حسین بستے ہوئے دلوں کے آگے, حسین اجڑے دلوں کے اندر تھا. عزیزو, یعنی میرا اور آپ کا دل بھی آج بے قرار ہے. میں اور آپ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ جو ایک جلوس ہے, جسے آپ ایک پروٹیسٹ کہہ لیں, ایک جلوس کہہ لیں, ایک پریڈ کہہ لیں, یعنی یہ دل شکستہ ہے ابا عبداللہ الحسین کی محبت میں. اور خدا کی جانب سے وہ حدیث, وہ بہت مشہور حدیث ہے, خدا کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے, بھلائی کرنا چاہتا ہے, نیکی کرنا چاہتا ہے, اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے. یعنی میں اور آپ یہاں موجود ہے عشق حسین میں آئے, وہ عشق حسین کے, وہ حسین جس نے خدا کی راہ میں اپنے آپ کو یک و تنہا کر دیا تھا, جو حل من ناصر ینصرنا کی صدا دے رہا تھا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا. لیکن آج دیکھیے حسین کے گرد نہ جانے کتنے پروانے جمع ہیں. بہت شکریہ. اچھا, ہمیں تاریخ میں ملتا ہے, مقتل کے اندر ملتا ہے کہ جیسے جیسے عصر کا ٹائم قریب آ رہا تھا, یعنی آپ کی شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا, امام حسین السلام کا چہرہ جو ہے اس سے مزید جو ہے وہ, یعنی نور, جو آپ نور تو ساتھ تھا ہی, مطلب ہمیشہ سے تھا, مطلب امام حسین السلام سے زیادہ کہاں پہ ہوگا نور, مگر یہ کہ تاریخ نے لکھا کہ چہرہ اور دمکتا چلا جا رہا تھا. یعنی لقاء اللہ کی جو ان کو ایک شدت تھی کہ پروردگار سے لقاء اور اس کی ملاقات کی جو آرزو تھی, وہ گھڑی جو قریب آ رہی تھی, امام حسین السلام کا چہرہ جو ہے وہ دمکتا چلا جا رہا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ عام آدمی کو معلوم ہو کہ وہ ذبح کیا جائے گا یا وہ مار ڈالا جائے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین السلام جو کہ سارے زخم اٹھائے ہوئے ہیں, اور جو کہ جس طرح سے کلام پاک کے اندر ذکر ہوا کہ ہم امتحان لیں گے, کسی کا بھوک سے لیں گے, کسی کا پیاس سے لیں گے, کسی کا مہاجرت سے لیں گے, کسی کا پیسے کی تنگی سے لیں گے, کسی کا بیماری سے لیں گے, کسی کے ثمرات کے اولاد کے تلف ہو جانے سے لیں گے. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مگر لوگوں کے ساتھ ایک امتحان یا 2 امتحان ہوتے ہیں, جس طرح سے آپ نے بھی کہا, مگر امام حسین السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو بیک وقت تمام امتحان ایک ساتھ امام کے سامنے ہیں اور تمام چیزوں سے نبرد آزما ہے. اور جو وقت آخر قریب آتا ہے, لقاء اللہ کی منزل قریب آ رہی ہے, امام کا چہرہ جو ہے وہ مزید دمکتا جا رہا ہے, اس سے نور جو ہے وہ, یعنی نور کا سمندر اس سے جاری ہو رہا ہے. اس بارے میں قوم کو کیا میسج جاتا ہے؟ اگر انسان پہ ایک مشکل آتی ہے, ایک آزمائش آتی ہے, ایک امتحان آتا ہے, کسی کا بچہ مر جائے, کسی کا بھائی مر جائے, وہ غم سے نڈھال ہو جاتا ہے, اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن ابا عبداللہ الحسین کی اگر آپ دیکھیں, جیسے جیسے امام لاشیں اٹھاتے جاتے تھے, امام کے چہرے کا نور بڑھتا چلا جاتا تھا. ایک ایسا وقت آیا جب امام یکو تنہا ہے, لیکن امام کے چہرے کا وہ نور ہے کہ امام کے ہاتھ میں تلوار تھی, جب تلوار تھی اور آواز غیبی آئی کہ اے نفس مطمئنہ میری جانب پلٹا. یعنی امام کا نفس اس وقت اتنا مطمئن تھا کہ خدا کہہ رہے کہ اے نفس مطمئنہ میری جانب پلٹا. یعنی امام اطمینان کی اس کیفیت پہ تھے جو قلبی, کیونکہ انسان آج کے
دور کے انسان کو اگر آپ دیکھیں اس کے پاس سب کچھ ہے، اگر اس کے پاس قلبی اطمینان نہیں ہے اسے سکون نہیں ہے، اسے راحت نہیں ہے، لیکن امام اتنے امتحانات کے باوجود امام کا قلب مطمئن تھا، کیونکہ امام نے جتنی بھی قربانی دی تھی راہ خدا میں دی تھی، دین محمدی کی دفاع میں دی تھی، تو امام ہر امتحان کے بعد اپنے آپ کو شاکرین میں رکھتے تھے، صابرین تو وہ تھے، صبر تو وہ کر رہے تھے، وہاں صبر سے زیادہ شکر تھا۔ اگر آپ امام کی ہی فرزند کو دیکھیں کہ انہوں نے پوری ایک رات، جو شام غریبہ آج کی جو رات ہوگی شام غریبہ کی رات ہوگی، پوری رات سجدہ شکر میں ادا کر دی، یعنی سامنے لاشیں پڑے تھے، بابا کا لاشا تھا، بھائی کا لاشا تھا، چچا کا لاشا تھا، مختلف لاشوں کے درمیان بیٹھے ہیں، پھپھیوں کے سر سے چادر چھنی ہوئی ہے، ماں بہنیں پھپھی بتائے جلے ہوئے خیمے کی راکھ پہ بیٹھے ہوئے، لیکن امام نے پوری ایک رات سجدہ شکر میں گزار دی، یعنی بتایا گیا کہ صبر سے زیادہ شکر کی بھی فضیلت ہے، کہ کوئی مشکل آئے تو آپ صبر تو کر رہے ہیں، اس میں کوئی کمال نہیں، لیکن اس مشکل پہ اگر آپ شکر کر رہے ہیں تو آپ کا قلب اطمینان کی کیفیت میں، آپ کے چہرے کا نور، کیونکہ وہ جتنی بھی امتحان، جتنی بھی آزمائشیں تھی صرف راہ خدا میں تھی، خدا کے لیے تھی، بار بار کہہ رہے تھے خدا میں راضی ہوں، رضن بقضائی، میں خدا تیری رضا میں راضی ہوں، اور ایک ایسا وقت آیا کہ جب خدا نے کہا کہ نفس مطمئنہ میری جانب پلٹا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اور جنت تیری منتظر ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام مختلف اذان کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اور لوگوں سے جو ہے وہ ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں کہ وہ جس اس مسیرے کے اندر شامل ہیں وہ کیا جذبہ لے کے، کیا سوچ لے کر یہاں پر شامل ہوئے ہیں۔ بسم اللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی، مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جلوس کے راستے میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ سبیلوں کا اہتمام ہے، مختلف قسم کی جو نعمات ہیں وہ لوگوں کو صرف کی جا رہی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہاں سے لوگوں کو تبرک جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، اور سید الشہداء کی یاد میں، چونکہ امام اور امام کا کنبہ بھوکا اور پیاسا کربلا کی دشت میں، کربلا کے صحرا میں ذبح کر دیا گیا، تو اس کی یاد میں جہاں شاعر حسینی کے ذریعے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس پیغام کو پہنچایا جاتا ہے، وہاں پر تبرک مسلسل، شربت، پانی، مختلف قسم کے کھانے، مختلف جو ہے مسلسل پوری دنیا بھر میں رواج ہے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جگہ جگہ پہ ہم کوشش کریں گے اور جگہ سے بھی آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو مسلسل جو ہے وہ مولا کی یاد میں جو ہے وہ تبرک جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ جو تبرک بانٹ رہی ہیں اس کے پیچھے آپ کیا محسوس کریں؟ یہ اس کی نسبت ہے امام حسین، حضرت امام حسین علی ابن ابی طالب السلام کے لیے، کہ انہوں نے جو قربانی کربلا میں دی، اپنا پورا خاندان دین کی خاطر، نانا کی دین کی خاطر لٹا دیا کربلا میں، اس کی وجہ سے آج یہاں اب کافی لوگ، خالی ہم ہی نہیں، بے شمار لوگ ہیں دنیا میں، ہر جگہ، دنیا کے ہر ملک میں ہر جگہ امام حسین کے نام کی نیاز بانٹی جا رہی ہے، ان کے نام سے لوگ بے تحاشا بانٹ رہے، کروڑوں لوگ بانٹ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں غربت ہے، مگر امام حسین کے نام پہ کوئی غریبی، کوئی غربت نہیں ہے، لوگ دل کھول کر بانٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک امام حسین کا نام قائم رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا۔ کربلا میں سب کچھ اپنا خاندان اٹھا کے، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی بہنوں کی جو چادریں وہاں پہ انہوں نے وہ اٹھائی ہیں اپنے نانا کے دین کے لیے، تو اس لیے آج ہم یہ نیاز امام حسین علیہ السلام کے لیے بانٹ رہے ہیں، اور ہم ان کا غم بنا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کا غم موجود ہے اور تا قیامت رہے گا۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ معروف عزادار اور بہت ہی سوشل جو ہے وہ کاظمی صاحب بہت ایکٹیو ہیں اور بڑی خدمات ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سید الشہداء کا پرسہ پیش کریں گے، عظم اللہ حجورنا واجورکم بمصیبت عبداللہ امام حسین السلام۔ آج کے دن جو کہ ایک تاریخی دن یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی قدیم جلوس ہے، پوری اپنی عظمت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ یہاں سے گزرتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ انجمن حسینیہ امام بارگاہ سے 10 محرم کا امام حسین علیہ السلام کا جلوس ہر سال برآمد ہوتا ہے اور اپنے روایتی راستوں کو طے کرتا ہوا اپنی منزل عبور کرتا ہے، اور یہ کائنات کو یہ بتا رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں، یزید لعنی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس صحرا میں امام حسین علیہ السلام کو، ان کے نام کو، ان کے آباء و اجداد کے لائے ہوئے دین کو وہ مٹا دے گا، لیکن یہ اس کی بھول تھی،
کیونکہ امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں اور 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نمائندے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ کائنات میں واحد شہزادہ ہے جس کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ لوگوں کو فخر ہے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میرے اللہ کو مجھ پر فخر ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، لیکن مجھے فخر جو ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ پاک نے مجھ پر دنیا پہ احسان کیا ہے وہ میرا حسین ابن علی ہے، مجھے فخر ہے کہ میں حسین کا نانا ہوں۔ اس لیے کیونکہ یہ جو جنگل کے جو کربلا کے صحرا میں یزید لعین نے یہ سمجھا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زبان کو بند کر دے گا، یہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی زبان ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کا شہزادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جو انسانیت کو بچایا، اسلام کو بچایا، 1,24,000 پیغمبر کی قربانیوں کو بچایا۔ آج دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مظلوم کی مدد کی جاتی ہے اس کا بانی حسین ابن علی ہے، اور حسین ابن علی نے کائنات کے کونے کونے میں یہ بتا دیا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنی قربانی دے کر کہ ہم ظالم سے کل بھی نفرت کرتے تھے، آج بھی نفرت کرتے ہیں۔ ہم نے کائنات میں ظالم سے نفرت کی ہے اور مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے حسینیت کائنات میں یہ جلوس نواخانی ماتمدار یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، اور تا قیامت تک حسین ابن علی کی اس زبان کو ہمیشہ تابندہ و پائندہ رہیں گے۔ اور کائنات کے کونے کونے میں جہاں بھی مظلوم کربلا کا جلوس برآمد ہو، ہم اپیل کرتے ہیں تمام انسانیت سے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی مذہب یا ملت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ محسن انسانیت ہے، وہ محسن کائنات ہے۔ کائنات میں ایک ہی شخصیت ہے جس کو محسن کائنات کہتے ہیں، وہ حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے میں اس چینل کی وساطت سے کائنات کے کونے کونے پر جہاں بھی اس چینل کی وساطت سے جہاں بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے، میں ان تمام نمائندان ممبران کا بھی شکر گزار ہوں، اس تمام ٹیم کا مینجمنٹ کا بھی شکر گزار ہوں جس کی وساطت سے دنیا کے کونے کونے میں مظلوم کربلا کی آواز پہنچ رہی ہے۔ اللہ پاک ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے، اور مظلوم کربلا کی پھوڑی رکھنے والوں کو اور تمام جو عزادار امام حسین علیہ السلام ہے اس کو اللہ ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے اور ہر ظالم سے محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح میں آپ کا مصوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی وساطت سے ہم پیغام امام حسین علیہ السلام کائنات میں نچھاور کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جہاں بھی انگلینڈ کے کونے کونے میں بھی آپ جہاں بھی جلوس امام حسین علیہ السلام کا برآمد ہوتا ہے آپ اس کو کوریج دیتے ہیں، اس زبان کو کائنات تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ مہنگی پڑی یزید کو بیعت حسین کی، مہنگی پڑی یزید کو بیعت حسین کی، لاکھوں سے نہ دب سکی یہ ریت حسین کی۔ دو چیزیں کھا گئیں تخت یزید لعین کو، زینب کی قید اور ریت پر میت حسین کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کونوا ظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مولا امیر المومنین کی یہ وصیت کے جملے ہیں جو کہ بظاہر امام حسن علیہ السلام کو آپ نے جو وصیتیں کی اس کے اندر یہ جملہ ہے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت اور مظلوم کا ساتھ دینا، مگر یہ ایک ایسا ایک یونیورسل ایک فارمولا ہے، ایک ایسا رول ہے، ایک ایسا قانون ہے، آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ اپلائی ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر، اسی خط پر، اسی طریقے پر تشیع کی بنیادیں استوار ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ سامنے مظلوم جو ہے وہ شیعہ ہے یا نہیں ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مظلوم ہے، اور ظالم اگرچہ ہم میں سے بھی خدا نخواستہ کوئی ہو تو ہم اس کی مذمت کریں گے، اس کے سامنے دیوار بن کے حائل ہوں گے اور مظلوم کی یاوری کریں گے۔ پوری دنیا نے دیکھا یہ
तशय्यो को इम्तियाज़ हासिल है कि जो है वो हमेशा मज़लूम का साथ दिया, मज़लूम रहे और मज़लूम का साथ दिया और ज़ालिम से नफ़रत की और ज़ालिम से टकराते रहे। उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कुर्रा अर्ज़ के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बुलंद है, क्योंकि इस कौम ने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। क्यों न लिज़्ज़ालिम ख़स्मन वलिल मज़लूम औना, कि हमेशा हर ज़ालिम से नफ़रत, हर ज़ालिम के हाथों को रोका और मज़लूम की यावरी की, मज़लूम का साथ दिया। ये पैगाम आम है और इसको कोई क़यामत तक जो रोक नहीं सकता, ना ये रुका है ना थमा है, ये ऐसे ही फैलता रहेगा और बढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मरकज़ी हुसैनिया इस्लामिक मिशन के सदर दरवाज़े के ऊपर खड़े हैं और हमारे साथ जो जी मजीद साहब मौजूद हैं जो कि मारूफ़ अज़ादार हैं। क़िबला, क्या तासुरात है? इस वक्त हम असर आशूर से बिल्कुल मुतसिल हो रहे हैं, इमाम की शहादत का वक्त करीब आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना व इन्ना राजिऊन। ये आज हम शिया और सुन्नियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। और आज देख सकते हैं कि ये लोग बाहर से आए, हमारी माई बहनें आई हैं कि वो हिस्सा ले लें और ताज़ियत पेश करें मुस्लिम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। लब्बैक या हुसैन। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैनिया इस्लामिक मिशन ब्रैडफर्ड पे और जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह पे पहुंच चुका है और इस वक्त एक कसीर तादाद मोमिनीन की यहाँ पर इमाम हुसैन सलाम की याद में जो लोग तशरीफ़ लाए हैं। और अब असर का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। जो वक्त करीब आ रहा है, गिरिया और बुका और मातमदारी में जो है वो शिद्दत मज़ीद बढ़ती चली जाएगी और जुलूस यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो ज़हरैन की नमाज़ है और नमाज के बाद जो है वो मख्तल दोबारा पढ़ा जाएगा और उसके बाद एक जो है वो पुरसा जो है वो मौला को पेश किया जाएगा। जुलूस का जो इख्तिताम होता है वो यहाँ पर जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ज़ोहर से पहले यहाँ पर जुलूस पहुँच जाता है। इस वक्त हम यहाँ पहुँच गए हैं और मज़ीद जो है वो यहाँ पर जो है वो तादाद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि असर तक जो है वो यहाँ से लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं और असर पे यहाँ पर जो है वो मख्तल सुनेंगे और मख्तल के बाद यहाँ पर अलविदाई मातम होगा और उसके बाद फिर पूरी इंग्लैंड भर में जो है वो शाम गरीबा का जिस तरह से पूरी दुनिया में होता है उसका एहतमाम किया जाएगा और मोमिनीन की शिरकत जो है वो उसके अंदर होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।